जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट फौजिया बलोच। दुआ में याद रखिएगा, हम लोग भी आप लोगों को दुआ में याद रखते हैं। जिस शख्सियत से मैं आपको आज मिलाने वाली हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मिडिल ईस्ट में उनका बहुत बड़ा नाम है, मियां मुनीर हंस, जो पीपल पार्टी के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फौजिया बलोच साहबा कि आप आई। थैंक यू। तो आपका इंशाल्लाह ज़रूर है ना, जब भी फौजिया बलोच चैनल के लिए तो टाइम निकालना चाहिए। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। ज़रूर है ना, इंशाल्लाह। वेलकम। ठीक। कैसे आपने आगाज़ किया पाकिस्तान से यहाँ तक? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जानती हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, तो उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ काम कर रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी मिडिल ईस्ट, और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी के लिए जो भी रोल अदा कर सके, और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी के साथ हम भी पूरी मिडिल ईस्ट पार्टी को मुतहर्रिक करके पाकिस्तान में बिलावल का साथ देंगे। चलिए ये बताइएगा, पहले आप बीबी के साथ काम करते थे और इनके साथ काम करते हुए आपको क्या चेंजिंग महसूस हो रही है या सेम ही है? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद क्योंकि दुबई में रही एक लंबा टाइम और तकरीबन को 8.5 साल के करीब, और मुझे मौका मिला उनसे सीखने का, उनके साथ रहने का। तो मोहतरमा की शख्सियत एक इंटरनेशनली मैं समझता हूँ बहुत बड़ी शख्सियत थी जिनका खिलाफ पुर नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो की, ये बीबी शहीद ने बिलावल की तरबियत जो है, जब ये बिल्कुल छोटा था और दुबई में रहते हुए ही बिलावल भुट्टो की तरबियत शुरू की, और मुख्तलिफ़ तकरीबात में बिलावल भुट्टो मोहतरमा के साथ आना, केक काटने और बहुत सारा। तो आज जो उसकी एक मैच्योर सियासतदान बनकर सामने आया है, मैं समझता हूँ ये उसी तरबियत का नतीजा है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी ज़िंदगी में की, और जो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब का तजर्बा है वो भी उसमें शामिल हो गया। तो इसलिए बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का जो फ्यूचर है और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला शख्स साबित होगा। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नेक्स्ट जो सियासत का चेंजिंग है वो कैसा आएगा, जब अब बिलावल या तो सदर बनेंगे या मतलब वज़ीर आज़म बनेंगे, जो भी उनकी पोस्ट होगी, तो आप उनके साथ काम करके कैसा आपको लगेगा? देखें, इंशाअल्लाह आने वाला जो इलेक्शन है, अब बिलावल भुट्टो जिस तरह लोगों में जा रहा है, हर छोटे से छोटे कस्बे में, गांव में भी, और स्पेशली पंजाब के अंदर भी इतना वर्क कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो का है। और मैं क्योंकि गल्फ़ मिडिल ईस्ट में मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज़ में भी वोटिंग राइट्स जो है, अब अगर आने वाले इलेक्शन में वोटिंग होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से उसमें कामयाब होगी। अच्छा, मैंने ये बात करना थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ दिया गया है, उसमें वैसे हम लोग आपके फंक्शन वगैरह पे आते रहते हैं, माशाल्लाह आपकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्या लगता है आप यहाँ से वोटिंग अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा ले पाएंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम उसने की है। पहले तो जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं बाहर पूरी दुनिया में, ये उससे पहले तो तसव्वुर नहीं था, तो उन्होंने ही पासपोर्ट दिया, जिस वजह से बाहर लोग आए और अपनी फैमिली के लिए भी बहुत सहूलतें मिली और मुल्क को भी उसका बड़ा फ़ायदा पहुँचा। ज़र मुबादला की सूरत में एक जो बड़ी अमाउंट वहाँ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले तो भुट्टो साहब की वजह, उसके बाद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इसीलिए काम करती रही, और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी। तो हर एक का हक़ है। आज आप देखें, इमरान खान साहब जो है वो बात तो ओवरसीज़ की करते हैं, लेकिन एक भी कोई शख्स बता दे कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या किया है, ऊपर से और टैक्सेस और हर चीज़ें, मोबाइल तक पे पाबंदी लगा दी कि वो भी नहीं लोग लेके जा सकते। तो सिर्फ बातें करने से लोग नहीं मुतमिन होते, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में हम इंशाल्लाह ओवरसीज़ में बड़ी मेजॉरिटी से कामयाब होंगे।
اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، موبائل والا ایشو. ہم بھی بہت پریشان ہوتے ہیں جب پاکستان جاتے ہیں تو ہمارا 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد سیل بند ہو جاتا ہے. پہلے ایسے کسی گورنمنٹ میں ایسا کچھ ایشو نہیں تھا. اس ایشو کو میرے خیال میں آپ لوگوں کو سب کو اٹھانا چاہیے، ادھر بھی اور ادھر بھی. دیکھیں یہاں پر ہم تو جہاں بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے ہر فورم پر آواز اٹھاتے ہیں، اور تاکہ اوورسیز پاکستانی جن کی ملک کے لیے بہت خدمات ہیں، زر مبادلہ کی صورت میں جس طرح میں نے کہا ہے جو ایک پیسے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب بھی پاکستان میں کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیشہ اوورسیز پاکستانی آگے بڑھ کر جو ہے نا اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب بھی سیلاب آئے یا کوئی قدرتی آفات آئی ہیں تو اوورسیز سے سب سے پہلے جاتے ہیں لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں پاکستان سے جو رہتے ہیں وہاں پر ان سے بھی زیادہ جذبہ جو اوورسیز پاکستانیوں میں ہے. جی بالکل. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا، آپ نے جب آغاز کیا تھا تو آپ کی کیا ایج تھی؟ آپ نے جب پارٹی جوائن کی تھی تو آپ کو پہلے آپ کو کیا عہدہ دیا گیا تھا؟ آپ نے ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑا نام بنا دیا ہے. دیکھیں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تو اس ٹائم سے ہوں جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا. بھٹو صاحب کے نعرے ہم لگاتے تھے تو سچی بات ہے کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے. ہم سمجھتے کہ شاید 2 ہی لوگ ہیں جو پاکستان چلا رہے ہیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو اور ایک جو ہمارے علاقے میں MNA تھے اس ٹائم. تو بعد میں جب اسکول دور میں ہی تو وہی جذبہ جو ہے ایک آگے بڑھتا بڑھتا PSF میں رہا اور پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں رہا، اور اس کے بعد اتفاق سے میں کیونکہ دبئی آ گیا تو یہاں پر پارٹی کے لیے کام کرتا رہا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو یہاں پر آئی تو وہاں سے ایک جو ہے نا سلسلہ الگ سے شروع ہو گیا کہ وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی عہدہ ہو جس پہ میں نہیں رہا ہوں. اور آج بھی الحمدللہ اوورسیز میں سب سے بڑا عہدہ جو پارٹی نے مجھے دیا ہوا ہے. اور اسی طرح جب گورنمنٹ تھی اس ٹائم بھی پارٹی نے مجھے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں ممبر بورڈ آف گورنر رہا، اور اسی طرح میں کونسلیٹ امبیسی میں ادھر چیئرمین ایز اے ایجوکیشن ویلفیئر رہا، اور بے شمار اور چیزیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی اپنے کارکنوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہے. اور آنے والا جو وقت ہے اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جذبے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کام کیا جائے. اچھا آپ مطلب جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ کی کیا ایج؟ جیسے میں نے بتایا ابھی اسکول میں پڑھتا تھا جب اسٹوڈنٹ لائف، بلکہ بالکل بچپن کی لائف. اتنی چھوٹی ایج میں آپ کو سیاست کے نعرے، سیاست میں جانے کا کیسے شوق ہوا؟ اس ٹائم بھی نہ ٹی وی چینل ہوتے تھے، صرف ریڈیو پہ جو ہے نا مجھے یاد ہے کہ سنتے تھے تو وہاں سے اندازہ ہوتا تھا. لیکن شروع سے یہ تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں سیاستدان جو ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں، جو پالیسیاں بناتے ہیں، جو لوگوں کے فائدے کرتے ہیں. تو وہ جذبہ ایک جو ہے نا کنٹینیو بڑھتا گیا تو الحمدللہ وہ کامیابیاں بھی بہت ملی. لیکن یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا میں نے ایک اور کوشچن یہ کرنا تھا، سپوز آپ کو ایک دن کے لیے اگر صدر بنایا جائے تو آپ کیا کریں گے عوام کے لیے؟ ہوگا آپ کے پاس ایک ہی دن. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تو سوچ ہے نہیں کبھی. پارٹی کیونکہ جس پارٹی سے جو بھی ذمہ داری ملے اس پہ کوشش کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اچھا ان کے ساتھ آپ کو کام کر کے، آپ بلاول صاحب کے ساتھ آپ کو کام کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ مطلب بی بی تو ہے نہیں، بی بی نے آپ کو بہت پیار بھی دیا ہے، عہدے بھی اچھے دیے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جب آپ اپنی امی کے ساتھ ہوتا تھا، آج وہ آپ کا مطلب آپ چیئرمین آپ کے ساتھ، مطلب آپ اس کے ساتھ چیئرمین کے ساتھ مطلب کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسا فیل؟ دیکھیے بی بی شہید جب یہاں میں نے بتایا تو بلاول اس ٹائم کیونکہ ساتھ تھا تو ایک وہ سلسلہ چلتا رہا. اتفاق سے محترمہ کی شہادت جو ایک واقعہ ہوا، تو جس طرح بلاول بھٹو نے پارٹی کو میں سمجھتا ہوں سنبھالا ہے اور جتنی جلدی لوگوں میں گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ہمارے دل میں ایک محبت ہے بلاول بھٹو کے لیے کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہے. تو ہم بھی اسی جذبے سے اور بھی کوشش کر کے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو
جہاں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں اتنے پاکستان کے لیے بہترین بات کرتے ہیں، اس میں جو کام کرنے کا جذبہ ہے، اور اوورسیز میں بھی اور پوری دنیا میں۔ ابھی یہ سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی، آپ نے دیکھا کہ سندھ ایک صوبے کی کانفرنس ہے، اور بھی ہو رہی ہیں، لیکن بلاول بھٹو اس میں جب آیا ہے تو یہاں کی گورنمنٹ یوئی کے جو رولرز ہیں انہوں نے کتنی رسپیکٹ دی۔ وہ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باقی بھی مسلم دنیا سے اپنے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں، اور پاکستان اور یوئی ریلیشن اور مسلم کنٹری سے بہترین ریلیشن رکھتے ہیں، کیونکہ بی بی کے تو بہت اچھے تعلقات تھے یو اے ای سے، اور انشاءاللہ بلاول کے بھی بہت اچھے ہوں گے۔ لیکن آپ کے اپوزیشن کے لوگ بولتے تھے کہ بلاول جیسے اب ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گیا ہے، بہت اچھے کام کر رہا ہے، لوگ کہتے تھے ایسے کام نہیں کر سکے گا، بچہ ہے۔ ہر شخص ظاہر بچے سے بڑا ہوتا ہے، اور بلاول بھٹو تو وہ شخص ہے کہ جس کی تربیت ایک عظیم خاتون نے کی، محترمہ بینظیر بھٹو نے، اسی نے ان کو ٹرین کیا، اور ہم بھی اس وقت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے اس نے ظاہر ہے کہ ایک بی بی کی شہادت کے بعد ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں تھی، وہ کی کمپلیٹ، اور جب وہ ایز اے چیئرمین کام شروع کیا تو پھر وہ اپنے ہر ورکر کے پاس جا رہا ہے۔ لاہور میں پاک پتن سمجھ لیں، ملتان آپ دیکھیں یا پشاور دیکھیں، یا پاکستان کے کشمیر گلگت بلتستان میں بھی 1 مہینہ جا کے الیکشن میں رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کارکنوں سے محبت ہوتی ہے وہی محبت واپس ملتی ہے۔ تو یہ بھٹو فیملی ایک ایسی ہے جنہوں نے اپنے کارکنوں کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اور اسی لیے لوگ کا جذبہ جو ہے نا وہ بلاول بھٹو کے لیے بھی زیادہ ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، اور پریزیڈنٹ آصف زرداری کی جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی ایک بڑا کام ہے، کہ تاکہ وہ اور بھی بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں پارٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ اب کیا ہماری عوام کو، ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ایک تو فوزیہ بلوچ جو چینل ہے یوٹیوب پہ، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو دیکھیں، تو بڑا اچھا آپ کام کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ ہر فیلڈ میں آئیں، آگے بڑھیں، اور آپ کا بھی جو جذبہ ہے اس کے لیے ہم آپ کے چینل کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے، اور پورے میڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی آج فوزیہ بلوچ کے چینل کو بھی ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھیے گا، ہم لوگ بھی تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا اتنا بزی شیڈیول تھا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھیے گا، ہم لوگ بھی آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ میں آپ کی ہوسٹ فوزیہ بلوچ، ضرور ان کا انٹرویو دیکھیے گا، آپ کو بہت سارے سبق بھی ملنے والے ہیں سیاست کے حوالے سے، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ بہت بڑا ایک اچھا سبق دے کے جا رہے ہیں۔